अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार्स। नाजरीन, कुछ अरसे से मुसलसल रुपए की जो कद्र है उसमें कमी का रुझान देखा जा रहा है और डॉलर की बात करें तो डॉलर मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। अब क्या इस सिचुएशन को अफगान सिचुएशन से जोड़ा जाए या फिर ज़र मुबादला में अदम तवाज़ुन इसकी वजह हो सकती है? ये कहना दरअसल कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि अफगान सिचुएशन बहुत रीसेंट है, अभी ताज़ा वाक़या है और आने वाला जो वक्त है वो शायद इन खदशात को शक्ल दे पाएगा। अब डॉलर का मुसलसल महंगा होना ना सिर्फ ज़र मुबादला पर असरअंदाज होगा बल्कि मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो प्रोडक्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खास तौर पर गंदम और चीनी, उनकी प्राइसेस भी बढ़ने का इम्कान पैदा होगा। ये नाज़रीन, ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ये पहले ही आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं और बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो इस अमल से काफ़ी खफा दिखाई देते हैं, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर। आप माहिर मुआशियात हैं और बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। हसन, ये बताएं कि क्या समझते हैं कि डॉलर की जो मुसलसल फ्लक्चुएशन है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, और यूं ही अगर डॉलर महंगा होता रहा तो ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देगा। जी, शुक्रिया जी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो सबसे बुनियादी वजह है, वो तो ज़ाहिर है कि जो हमारी दरामदात हैं, वो बढ़ रही हैं और हमारा जो ट्रेड डेफ़िसिट है, वो बढ़ गया है। जी। हमारा ट्रेड डेफ़िसिट अगस्त के महीने में $4 बिलियन से तजावुज़ कर गया। ये आपको पता है रिकॉर्ड सतह है। इम्पोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ चुकी हैं। जब हम 2018 में ये गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक़्त आपको याद होगा कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट्स बहुत हाई थे और उस वक़्त हमारी जो इम्पोर्ट्स थी, वो $6 अरब के करीब थी। जी। अब हम दोबारा उस लेवल पे जा रहे हैं। अब होगा ये कि देखिए, जब ज़र मुबादला की डिमांड बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर है कि करेंसी पे प्रेशर आएगा और सबसे जो बुनियादी चीज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए वो इस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है और अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो करेंसी पे ये प्रेशर बरकरार रहेगा। तो ये पहला चैलेंज और सबसे बुनियादी चैलेंज ये है कि इम्पोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। जी, सही। अच्छा, अब अफ़गान सिचुएशन को अगर डिस्कस करें तो अफ़गान हालात सबके सामने हैं। बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने में आया है। तो क्या ये इस पर असरअंदाज़ हो सकते हैं या फिर ज़र मुबादला में जो अदम तवाज़ुन है, क्या उसकी वजह बनती दिखाई देती है कि रुपए के साथ जो ये मुसलसल फ्लक्चुएशन ये सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अफ़गानिस्तान का जो इशू है, ये इस इक्वेशन के अंदर नई चीज़ आ गई है और 2 तरह से ये इम्पैक्ट करता है। एक तो ज़ाहिर है कि जब अफ़गानिस्तान हमारे बिल्कुल बॉर्डर में है, हमारे नेबर में है, तो वहाँ पे जब अनसर्टेनिटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में भी उसका स्पिल ओवर होगा। लेकिन जो एक और बहुत इसका अहम जुज़्व है, वो ये है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो फंड थे, अमेरिका ने वो फ्रीज़ करवा दिए हैं। जी। तो अब पास कोई करेंसी नहीं है, तो वो अब जो भी उनको डॉलर चाहिए, वो अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से जाएँगे। तो पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया क्योंकि यकायक डॉलर की डिमांड बिल्ड होने लग गई और ये चीज़ ऐसी है जिसकी अब लगता ये है कि आइंदा कुछ आने वाले माह या 1-2 साल ये फैक्टर अपनी जगह रहेगा और हमें इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। साथ-साथ ट्रेड डेफिसिट का मुकाबला करेंगे और साथ-साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है हमारी करेंसी पे जो प्रेशर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने कहा मुकाबला करना पड़ेगा। ये मुकाबला तो ज़रा वज़ाहत कीजिएगा कि ये किस तरह कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे कि इस क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके? क्योंकि ज़ाहिर है अभी कुछ सालों तक तो ये सिचुएशन बहुत बिगड़ती हुई दिखाई देती है। देखिए, 2 तरह से ये हो सकता है। अगर आपने अपना जो करंट अकाउंट है, यानी कि जो आपने उसको बिल्ड करना है और आपने उसके डेफ़िसिट को कंट्रोल करना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपके जो ज़र मुबादला के सोर्सेज़ हैं, वो आप बढ़ाते रहें और वो कायम व दायम रहें। जी। उसके अंदर आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स हैं, रेमिटेंसेस हैं, उसके अंदर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर आपकी कैपिटल रिसीट्स भी हैं, जिस तरह के आईएमएफ और बाकी जो आपके डोनर्स पैसे देते हैं। और मैं इन सब की बात थोड़ी-थोड़ी करता हूँ और दूसरी तरफ ये है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं, आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले ये बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ इम्पोर्ट्स को देखिए कंट्रोल आपको 2 तरह से करना पड़ेगा। जो पहली चीज़ है वो तो ये है कि आपको रुपया जब डीवैल्यू होगा और मज़ीद होगा, तो आपकी इम्पोर्ट खुद ब खुद रैशनलाइज़ होंगी क्योंकि वो महँगी हो जाएँगी। आपको पता है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो हमने फ्री फ्लोट मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट जो था, जी। वो अपनाया। इसका मतलब ये था कि अगर हमारे रुपए की जो डिमांड है वो कम हो और डॉलर की डिमांड बढ़े तो वो खुद ब खुद करेंसी एडजस्ट हो। तो जब ये होगा तो एक तो डॉलर की इम्पोर्ट्स की डिमांड थोड़ी-सी गिरेगी।
دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی ابھی نیگیٹو میں ہیں، ریئل انٹرسٹ ریٹس، کیونکہ جی مہنگائی زیادہ، انٹرسٹ ریٹس بہت کم ہے، تو اس سے بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پیسہ آتا ہے. تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے، اور میرا خیال میں آئندہ آنے والے ماہ میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی مانیٹری پالیسی کو ایڈجسٹ کرے گا، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ امپورٹس کے اندر کمی آئے گی. اب ہوگا یہ، لیکن جب آپ کیونکہ روپے کو ڈی ویلیو کریں گے تو اس کے انفلیشن کے اوپر بھی امپیکٹ ہوں گے، جو کہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، پھر امپورٹنٹ انفلیشن آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس طریقے ہیں کہ آپ ڈیوٹیز بڑھا سکتے ہیں امپورٹ کے اوپر سلیکٹیولی جس جگہ پہ زیادہ ہے، تو وہ بھی یہ چیزیں ہیں. اور تیسری اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ٹرف کے اندر جو کچھ آپ کی مشینری وغیرہ آ رہی ہے، یا جی آپ کی ویکسینیشن کی جو امپورٹس ہیں، وہ جب آہستہ آہستہ کم پڑ جائیں گی تو تھوڑا سا وہاں سے بھی ریلیف ملے گا. تو یہ تو آپ کا ہو گیا جو آپ کا خرچہ ہے زر مبادلہ کا. جی اب آمدن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی میں نے آپ کو بات کی، ریمیٹنس کی بات کی، کیپٹل فلوز کی بات کی. ریمیٹنسز آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ ماہ میں بہت زیادہ رہیں پاکستان کی، اور ریکارڈ سطح پہ رہیں، جی اور اس میں بہت بڑا رول کووڈ کا تھا، کیونکہ ٹریولنگ پہ پابندی ہو گئی، لوگ ٹریول نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے بھی جو حوالہ ہنڈی پہ کریک ڈاؤن ہوا، اس کا بھی اثر ہے. اب جی دیکھنا یہ ہے کہ کووڈ کے بعد یہ دوبارہ حالات بہتر ہوں گے تو کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو ایف اے ٹی ایف کا ڈویڈنڈ ہے وہ تو آپ کو آتا رہے گا، لیکن جو لوگ ٹریول نہیں کر رہے تھے اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی ریمیٹنس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. ایک یہ بات ہے. دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ایکسپورٹس ہے. اس کا لانگ ٹرم جی حل تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنی جو برآمدات ہیں ان کو بڑھائیں، اور وہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ وہ کیسے بڑھائیں، لیکن جب تک وہ ہم نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم اس مخمسے کا شکار رہیں گے. تیسری چیز ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس حکومت کا بھی پچھلی حکومت کا بھی فوکس رہا، اور ہمیں اپنا جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک کریں گے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. سی پیک کے فلوز بھی کچھ کم ہو چکے ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں. اور چوتھی اور اہم چیز شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ آپ کے جو کیپٹل فلوز ہیں، آئی ایم ایف کا ریویو ہونے جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے کچھ کڑی شرائط رکھی ہے پاکستان کے جی لیے، پاکستان کو ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو تو نہ صرف آئی ایم ایف کے جو انفلوز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ ورلڈ بینک اور باقی جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی حکومت صحیح کو اپنانا. ٹھیک ہے. حسان یہ بتائیں کہ اب اگر ذرا ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں، ظاہر ہے جس طرح کام ہونا چاہیے تھا گزشتہ حکومت میں بھی اس طرح کام نہیں ہو سکا. انڈسٹریلائزیشن کے بغیر مستحکم ہونا، خاص طور پہ روپے کا مستحکم ہونا، کیا پاسبل ہے؟ تو دیکھیں اس کا شارٹ آنسر ہے نہیں، بالکل بالکل پاسبل نہیں ہے. جی لانگ ٹرم کے اندر جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے تب تک آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی، آپ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلے کچھ ایک دو سال ہماری ایکسپورٹس کے لیے اچھے رہے ہیں، ہماری جو برآمدات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو ٹرف کی فیسلٹی ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کو بھی لوگوں نے بہت اویل کیا ہے، اور اس سے بھی کیپٹل اکوپمنٹ منگوا کے لوگ اپنی کیپیسٹی ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور آپ کے جو ٹیکسٹائل میں اسپیشلی کافی کیپیسٹی بلڈ اپ ہوگی اور آپ کی برآمدات بڑھیں گی. لیکن اس میں لانگ ٹرم میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں ہم سال ہا سال سے برسا برس سے ٹیکسٹائل فوکس ہماری ایکسپورٹس ہے. ہمیں اب تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ایکسپورٹس کی طرف جانا ہے، ہمیں جی مشینری کی طرف جانا ہے، ہمیں الیکٹرانکس کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے، جو پرائس آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ ٹیکسٹائل وغیرہ میں نہیں کر سکتے. دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے ترقی کی ہے، جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہیں، ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی سمپل کپڑے کی چمڑے کی جی نہیں ہے، وہ الیکٹرانکس اور گاڑیوں کی ہے. تو ہمیں ٹیکنالوجی اور انوویشن میں بھی انویسٹ کرنا ہے، ڈیورسیفیکیشن میں بھی انویسٹ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم چیزیں ہیں، شارٹ ٹرم کی چیزیں ظاہر ہے کہ اور ہیں، اور میرے خیال میں ٹرف جو شارٹ ٹرم کے اندر یہ کافی مناسب گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا. رائٹ جی صحیح. اچھا حسان، یہاں سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ امپورٹ بیسڈ اکانومیز جتنی بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے امپورٹس ہائی ہوتی ہیں، ایکسپورٹس کا وہ لیول نہیں ہوتا. خاص طور پہ اب کووڈ نے بھی کافی رول پلے کیا کہ ہماری ایکسپورٹس کافی عرصہ متاثر ہوتی رہیں. اب کیا امپورٹ بیسڈ اکانومی ہوتے ہوئے کرنسی کا پاورفل فل ہونا ممکن ہے؟ اگر نہیں اور ڈالر یوں ہی فلکچویٹ ہوتا رہا تو کیا اثرات دیکھتے ہیں اس کے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو امپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں ان کے اندر ظاہر ہے کہ کرنسی پہ ایک پریشر رہتا ہے، اور میں نے جی آپ سے بتایا
تو ان کے پاس کوئی اور سورس ہے، مثلاً ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ریمیٹنسز بہت ہی زیادہ ہیں یا کسی وجہ سے آپ کی بہت دنیا اس میں انویسٹ کرتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کی ظاہر ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے. لیکن آپ کی دیکھیں بات یہ ہے، بہت سارے دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کی جو درآمدات ہیں وہ ان کی برآمدات سے زیادہ ہیں. جی سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، آپ کے ملک میں کیا کیپیسٹی ہے اس کو فائنینس کرنے کی. اگر تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کوئی 1.5 ارب ڈالر کے قریب رہتا ہے، تو پھر آپ کی جو ریمیٹنسز اور باقی چیزیں ہیں وہ اس کو بڑے آرام سے برج کر دیتی ہیں. لیکن جب آپ یہ 3 4 5 بلین ڈالر کے قریب جاتے ہیں تب پاکستان جیسے ملک کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. تو پھر یہ جو امپورٹ بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں وہ امپورٹ کے لیول کو ایک ہیلدی لیول کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ یہ بہت زیادہ نہ بڑھیں اور ان کے ملک پہ بہت زیادہ پریشر نہ آئے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس کو مینیج کرنے کا. صحیح. اچھا حسان یہ بتائیں کہ اب یہ جو انفلیشن ہے خاص طور پہ اس کے ذریعے بہت مہنگائی پیدا ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. اب حکومت اس کو کیسے کنٹرول کرے، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر اکانومی کا حصہ تو گرے اکانومی میں آتا ہے، خاص طور پہ وہ طبقہ جو دکانوں سے ارن کرتا ہے، ٹھیلوں پہ اپنا روزگار چلاتا ہے. بہت مشکل ہے ان کو ڈاکیومنٹڈ کرنا، ان کو ڈاکیومنٹس کی طرف لانا. اب ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی تو ظاہر ہے گرے اکانومی جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ارن کیا جا رہا ہے، ٹیکسیشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو کس طرح حکومت کنٹرول کر سکتی ہے؟ بظاہر بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہونے جائیں گی. آپ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوگی جی تو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، آپ کی انرجی کی پرائسز اور چیزوں کی جو بھی امپورٹڈ چیزیں ان کی قیمتیں مارکیٹ میں بڑھیں گی، تو آپ کی امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گی اور یہ ایک نیگیٹو فیکٹر ہوگا. لیکن بہرحال اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. دوسری طرف میں نے آپ سے بتایا کہ آئندہ کچھ ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ اوپر جائیں گے. جب انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں تو ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے اور انفلیشن میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، تو یہ ایک فیکٹر ہوگا جو پازیٹیو ہوگا مہنگائی کے حوالے سے. جب انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں تو پھر روپیہ آپ کو روپیہ بورو کرنا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی گروتھ کمپرومائز ہوتی ہے، تو یہ ایک آپ کو ایک مستقل ٹینشن رہتی ہے. لیکن مہنگائی کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی کمی اس سائڈ سے آئے گی. جی تو یہ آپ کا مانیٹری پالیسی والی بات اور امپورٹنٹ انفلیشن والی بات. اچھا تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مہنگائی افیکٹ کس کو زیادہ کرتی ہے، اور جو آپ کا نیچے والا طبقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ قدم لینے پڑتے ہیں جس کے اندر یا تو آپ سبسڈی ان کو دیتے ہیں یا آپ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کئی دفعہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ لوگ ہوڈنگ کرتے ہیں یا اس کے اندر منافع خوری کر رہے ہیں یا قیمتوں کو بہت زیادہ آرٹیفیشلی بڑھاتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو ادھر بھی یہ کئی کام کرنے پڑیں گے. یہ اور ایڈمنسٹریٹو پش جو ہے وہ دینی پڑے گی. جو انہوں نے لوگوں کے لیے سستے بازار لگائے ہیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو اور طریقے ہیں. پھر جو ان کی انرجی سبسڈیز وغیرہ ہیں اس کو بھی ذرا مزید ٹارگٹ کرنا پڑے گا. ابھی بھی وہ موجود ہیں لیکن ابھی ہمارا سرکولر ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو وہ کئی طرح کی ہماری سبسڈیز ہیں، ان کو بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سب سے نچلے طبقے پہ ہی فوکس کریں تاکہ ان پہ مہنگائی کا اثر کم سے کم ہو. لیکن حسان یہ جو آپ نے بات کی سبسڈیز کا، لیٹ سپوز اگر آٹو فائنینسنگ کو ہی ہم دیکھ لیں، آٹو انڈسٹری کو ہی دیکھ لیں، تو ایف ای ڈیز کم کیے گئے، ٹیکسز کم کیے گئے، ڈیوٹیز کم کی گئیں، لیکن پھر دوسری جانب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. کس طرح اس گیپ کو بھی فل کیا جائے؟ کیونکہ ایک طرف ریلیف دی جاتی ہے پر دوسری طرف سے وہ ریلیف واپس بھی لے لی جاتی ہے. دیکھیے گاڑیوں کی جب آپ ڈیوٹی کم کرتے ہیں نا تو یہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا یہ اس کو ڈائریکٹ سبسڈی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کیا جی کیونکہ آپ کے دیکھا کہ آٹو مارکیٹ چل پڑی، بہت زیادہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا کہ پیٹرول کی قیمت تو دیکھیں بڑھے گی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو آپ یا تو اس کو بفر اس کے اندر خود پیسے ڈالیں گے یا وہ پاس آن کریں گے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو اس سال کا ٹارگٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور وہ 30 روپے اگر ہم چارج کریں جو کہ میکسیمم حکومت چارج کر سکتی ہے تو تب ہم وہ ٹارگٹ پورا کر سکتے تھے. اب میرا خیال ہے غالباً فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ بھئی وہ ٹارگٹ بہت زیادہ ہے، ہم شاید پورا نہیں کر سکیں گے. تو حکومت آلریڈی بہت پریشر کے اندر ہے پیٹرول پرائس کے اندر. تو میرے خیال میں پیٹرول پرائس ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ کم سے کم اس سال میں حکومت بہت زیادہ ریلیف نہیں دے سکے گی
صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ اگر کسی طرح عالمی منڈی کے اندر کوئی ان کو ریلیف مل جائے تو وہ پاس آن کر دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پیٹرول کی قیمتوں پہ حکومت کو بہت زیادہ ریلیف دے سکے گی، بلکہ پیٹرول کی قیمتیں آپ، میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ماہ میں بڑھتے دیکھیں گے، اور بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ صحیح. اچھا اب کچھ بات ڈاکیومنٹیشن کی کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اب آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور فلو آف انفارمیشن بہت آسان ہوتی جا رہی ہے. کیا اس ٹائم میں ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو کیا ڈاکیومنٹیشن آسان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بڑے بڑے ادارے اب آن لائن آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو. کیا یہ بھی رول پلے کرتی ہے اکانومی کو بہتر بنانے میں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، ڈیجیٹائزیشن ہے نا اور ڈاکومنٹیشن ہے، اس کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی حکومت نے اس دفعہ جو کی وہ آپ نے دیکھا کہ ریٹیلرز کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ پوائنٹ آف سیل مشینیں لگائیں، ₹1 کنزیومر کو چارج کریں، اس کا جو فی ہے، جو ایف ای آر میں جو بھی آپ نے جمع کرانی ہے، پلس آپ اس پہ ٹیکس دیں۔ اچھا، اور اس کے اندر حکومت اور بھی انسینٹیو دے رہی ہے تاکہ لوگ کریں، تو وہ یہ پی او ایس مشینوں کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ آپ ان ریٹیلرز کو ڈاکومنٹیشن کے اندر لا سکیں کہ وہ کیا سیلز کر رہے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو آپ کے بڑے بڑے ای کامرس کے پورٹلز ہیں جی ان کو بھی بجٹ کے اندر لایا گیا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کیونکہ اب یہ متبادل چینلز ہیں خرید و فروخت کے، اب لوگ لبرٹی مارکیٹ یا کراچی میں صدر کے علاوہ یا اسلام آباد جنرل سپر کے علاوہ بہت زیادہ شاپنگ ان پورٹل سے کرتے ہیں، تو یہ بھی ڈاکومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری چیز وہ ہے جو ابھی پاکستان ابھی اس پہ بہت آگے نہیں بڑھا، لیکن جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھے گا ڈاکومنٹیشن آٹومیٹیکلی ہوتی جائے گی، اور وہ ہے آپ کی ڈیجیٹل پیمنٹس۔ جی اور دنیا کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر اب تقریباً ساری کی ساری پیمنٹس جو ہیں، موسٹ آف دا پیمنٹس وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، اور یہ صرف کریڈٹ کارڈ بیسڈ نہیں ہے جس طرح امریکہ یا ویسٹ میں۔ اگر آپ چین میں جائیں تو وہ وی چیٹ کے تھرو ساری پیمنٹس کر رہے ہیں، جی جی واٹس ایپ شاید انٹروڈیوس کر دے گا، تو یہ بہت سارے سولوشنز ہیں، موبائل والیٹ وغیرہ جن کے تھرو آپ کریں گے، اور جیسے جیسے موبائل فون کا یوز بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے انٹرنیٹ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے لوگ اسمارٹ پیمنٹس میں آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ڈاکومنٹیشن خود بخود اگلے 10-15 سال میں ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے طریقے ہیں اس کو تیز کرنے کے، لیکن یہ بہرحال ود ڈیجیٹائزیشن آپ دیکھیں گے کہ ڈاکومنٹیشن بہت تیزی سے بڑھے گی۔ حسان، آپ نے ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات کی، یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب ظاہر ہے پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو بہت سی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں بھی کی جا رہی ہیں، ڈیجیٹل کرنسی میں بھی کی جا رہی ہیں. کیا روپے کو مستحکم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک پہلے تو میں آپ کو کھل کے بتاؤں کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں نے سچی بات یہ کہ اس پہلو سے سوچا نہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ کرنے سے روپے کے اندر جی کیا پریشر، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے جیسے آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے آپ ظاہر ہے کہ اپنی اکانومی کو مستحکم کرتے ہیں، اور جو مستحکم ممالک ہیں ظاہر ہے کہ ان کی کرنسی بھی مضبوط ہوتی ہے، تو یہ ایک لوز سا آنسر ہے آپ کے سوال کا، جی لیکن بہرحال ڈیجیٹائزیشن از ناٹ این آپشن، یہ آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ ڈیجیٹائزیشن تو ایک وے فارورڈ ہے، آپ اس پہ تیز دوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ اپنا سفر آہستہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بے شمار ڈیویڈنڈ ہیں کسی بھی ملک کے لیے اگر وہ اس راستے پہ چلے گا اور جلدی چلے گا، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ ایسے ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے لوگ کرپٹوز میں ڈیجیٹل کرنسیز میں ڈیل کریں گے تو یہ جو پورا ایک مالیاتی نظام ہے یہ ایک چینج ہوگا، اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے، کچھ اثرات شاید ہم ابھی فورکاسٹ کر سکیں گے، کچھ ایسے اثرات ہوں گے جب یہ ہوگا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس سے دنیا کی جو مالیاتی نظام ہے اس پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کئی ملک، کئی سینٹرل بینکس ابھی بھی بڑے اپریہنسو ہیں ان کرپٹو کرنسیز کے بارے میں، کیونکہ وہ یہ ڈیموکریٹائزڈ کرنسیز ہیں، یہ سینٹرل بینکوں کے کنٹرول میں نہیں جی ہے، تو بہت ڈر بھی ہے ان کے خلاف حکومتوں میں کہ یہ کیا اس کے دورس نتائج ہوں گے، لیکن یہ ایک پھر ظاہر ہے کہ ایک الگ ڈبیٹ ہے اور اس کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح. حسان، اب ذرا کانٹیکس چینج کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اب وہ طبقہ جو ٹیکس ادا نہیں کرتا خاص طور میں اس کو ٹیکس نیٹ میں کس طرح لایا جائے اور کس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ٹیکس جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ ادا کرنا شروع کریں؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹیکس ہر پورا ملک ادا کرتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹیکس نہیں دیتا، یہ ایک مس نمبر ہے۔ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جو فائلرز ہیں وہ بہت کم ہیں اور ہمارا انکم ٹیکس فائلرز بہت کم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو بھی شخص جاتا ہے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے تو پیٹرولیم سیلز ٹیکس کی ڈیولپمنٹ مد میں وہ بہت سا ٹیکس، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی جی
بہت سارے پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب ایک طرف تو آپ نے ریٹیلرز کو جس طرح کے سیلز ٹیکس میں لانا ہے تاکہ جو لوگ سیلز ٹیکس نہیں ادا کر رہے وہ اس میں آئیں تاکہ آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس بڑھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا انکم ٹیکس بھی بڑھانا ہے، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈاکومنٹ کریں کمپنیز کو، انڈیویجولز کو، ٹیکس فائلنگ کا جو طریقہ ہے اس کو بہت آسان بنائیں، جی اور لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو انسینٹیو دیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی سالوں سے اب یہ چل رہا ہے کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے آپ کو کافی زیادہ، اگر آپ این ٹی این آپ کا نہیں ہے اور آپ فائلر نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھے قدم ہیں، ان کو بڑھانا چاہیے، لیکن یہ گریجول پروسیس ہوگا، یہ اسٹک سے نہیں ہوگا، یہ کیرٹ سے ہوگا، یعنی کہ آپ لوگوں کو جتنا انسینٹیوائز کریں گے، آسان بنائیں گے، پکڑ دھکڑ نہیں کریں گے جی تو لوگ آہستہ اس میں آئیں گے۔ اگر آپ ڈنڈا ماری کریں گے، لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر زیادہ اس میں کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور میرے خیال میں کہ ہم صحیح ٹریجیکٹری کے اندر ہیں۔ یہ ایک سلو سفر ہے، یہ بہت جلدی نہیں بڑھے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہتری کی طرف جاتے جائیں گے اس میں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کریں تو روپے کی قدر بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے یا پھر حالات اسی طرح چلتے رہیں گے جیسا ابھی دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بتایا کہ افغانستان کی سچویشن ایسی ہے جو آپ نے پہلے بات کی، جی اس کے علاوہ ہماری کیونکہ اکانومی پیچھے، ہماری گروتھ کافی بہتر ہوئی، ہماری امپورٹس کی ڈیمانڈ بہت ہے، تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس ڈیمانڈ کو ریشنلائز کرتے ہوئے۔ اگر آپ کرنسی ڈیپریشیٹ بھی کریں گے، ڈی ویلیو بھی کریں گے تو پھر بھی امپورٹس کو ریشنلائز ہوتے ٹائم لگے گا، پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں آپ کو مانیٹری پالیسی کا انتظار کرنا پڑے گا، تو یہ تھوڑی سی انسرٹنٹی رہے گی، اور روپیہ جو ہے میرے خیال میں پریشر کا ابھی شکار رہے گا۔ صحیح، بہت شکریہ حسان، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ آگے ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جس طرح بات کی جائے اکانومی کی، اگر بات کی جائے پیسے کی قدر کی بات کی جائے تو یقیناً آنے والے چند سال ضرور مشکل دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اسٹیٹ فاسٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہی ایک راستہ ہے کہ امید نہ چھوڑی جائے، امید اسی طرح برقرار رکھی جائے، اچھے آنے والے وقت کا انتظار کیا جائے، اور یقیناً اس میں کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہمیں کام کرنا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے کاروبارز۔